बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप कानूनदान हैं, आप सियासतदान हैं। चौधरी हसन मुर्तज़ा एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप 2 दफ़ा साबिक़ सदर बार चिश्तियाँ रह चुके हैं, साबिक़ मेंबर ज़िला कौंसल बहावलनगर रह चुके हैं, चेयरमैन अमन कमेटी बहावलनगर रह चुके हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बैतुल माल बहावलनगर रह चुके हैं। इस वक्त आप चेयरमैन यूनियन कौंसल 86 भी मौजूद हैं। साबिक़ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आप रह चुके हैं। इसके अलावा मौजूदा बात करें तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट बोर्ड टेबटा बोर्ड ज़िला बहावलनगर के मेंबर भी हैं। तो आज हम बात करेंगे चिश्तियाँ के मसाइल के बारे में। चिश्तियाँ में क्या मसाइल हैं, ज़िला बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और आप जब प्रेसिडेंट थे बार के तो आपने क्या डेवलपमेंट करवाई थी। और दूसरी बात यह है कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी रह चुके हैं, तो अभी हाल ही में पाकिस्तान में हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कल्चर के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पे ज़िला बहावलनगर के जो मसाइल हैं, चिश्तियाँ के जो मसाइल हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू। सर, हम तालीम के हवाले से बात करें। हमारा पहला सवाल ये होता है कि दुनिया के अंदर जितने लोगों ने कामयाबी हासिल की है तालीम की वजह से की है, तो मैं चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? शुक्रिया अहमद महमूद साहब। सबसे पहले तो मैं आवाज़ बहावलपुर के इस चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे हम कलाम होने का मौका दिया। मैंने इब्तदाई तालीम मैट्रिक यहाँ चिश्तियाँ हाई स्कूल से किया। उसके बाद मैं चिश्तियाँ कॉलेज में ज़ेर तालीम रहा। फिर मैं बहावलपुर भी पढ़ता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैंने मास्टर पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है और लॉ ग्रेजुएशन मैंने मुल्तान से की। आपने वकालत कब शुरू की? मैंने वकालत 1993 में। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको था या आपकी फैमिली ने कहा कि आपने वकील बनना है? डेफिनेटली इसमें बेसिक तो मैं समझता हूँ कि मेरा शुरू से ही एक पॉलिटिकल माइंड था और कानून से दिलचस्पी थी। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम भी बड़े सोशल इंसान थे और उस वजह से एक शौक़ था कि मुझे कानून के शोबे में आना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने ये शोबा इख्तियार किया। ठीक। सर, आप सदर बार एसोसिएशन चिश्तियाँ 2 बार रह चुके हैं। उस वक्त आपके दौर में आपने क्या तरक्याती काम करवाए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और अपने दोस्तों के, भाइयों के, वकला के तावन से अल्लाह ताला ने मुझे पहला जो मौका दिया वो 2006 में दिया। 2006 में मैं यहाँ से अनअपोज बिला मुकाबला प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ माशाल्लाह। और उस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी जो आज मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त। और फिर मैं 2009 में दोबारा इलेक्शन लड़के मुंतखब हुआ बड़ी वेलमिंग मेजॉरिटी से। मैंने अपने जो इन अदवार में सबसे ज़्यादा जो मैंने कोशिश की वो ये की कि वकला का एक जो डेकोरम है उसको हर तरीके से बहाल रखा जाए जी, और बार और बेंच के अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। उसके अलावा भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट के हवाले से यहाँ ये आप जो बार रूम्स के सामने आज ये टफ टाइल्स वगैरह देख रहे हैं जी, ये अब तो इन्होंने रेनोवेट किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा काम जो है वो मैंने 2006 में करवाया था। और फिर हमारा बार रूम जो था वो एयर कंडीशन नहीं था, तो अल्लाह ताला के फजल करम से ये तौफीक भी अल्लाह ताला ने मुझे दी कि मैंने उसको एयर कंडीशन कराया पूरी बार रूम को माशाल्लाह। और उसके अलावा फिर लाइब्रेरी के हवाले से बुक्स लेके आए और भी बहुत सारे इस तरह के मामलात जिसमें कोई जो आम शहरियों के कोई मसाइल होते थे या किसी डिपार्टमेंट का कोई मसला होता था तो कोशिश करते थे कि मिल बैठ के इसको हल करवाया जाए और जिससे लोगों में सहूलत पैदा हो। ठीक। सर, आप जब चेयरमैन ज़िला कौंसल बहावलनगर थे, आपने अपने इलाके के लिए क्या तरक्याती काम करवाए?
جی ہاں، میں یہ چشتیہ کے ساتھ بالکل ملحقہ علاقہ ہے جی اس میں کافی سارے چکوک شامل تھے جس میں ضلع کونسل کا ممبر منتخب ہوا اور وہاں میں نے وہ ہمارا اس وقت ٹینور بڑا کم رہا کیونکہ 1 سال کے بعد جو تھے وہ انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ ڈیزالو کر دیے گئے تھے، لیکن ہم نے اس 1 سال میں بھی الحمدللہ مختلف گاؤں میں سولنگز اور سکول کو جو خاص طور پہ گرلز سکول تھے ان کو امپروو کرنا اور اسی طرح دوسرے چھوٹے موٹے جو سارے معاملات تھے اس پہ کافی ہم نے ورک کیا۔ ٹھیک سر، چشتیاں بار کے بڑے بڑے مسائل کے بارے میں بتائیں۔ بات یہ ہے احمد محمود صاحب، چشتیاں بار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا جو امپورٹنٹ میٹر ہے وہ میٹر ہے یہ جو ہم وکلا کے لیے جو کمی ہے، یہ بار کے جو چیمبرز ہیں ہمارے جی یہ وکلا کے لیے بہت کمی ہے، اور اس وقت تک آپ جو ہے نا یوں سمجھے کہ وکیل صحیح معنوں میں اپنا وہ ایک پازیٹیو رول پلے نہیں کر سکتا جب تک اس کو چیمبر اویلیبل نہ ہو۔ یہاں اس کی کافی زیادہ کمی ہے، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو جوڈیشری کا ایک سسٹم ہے سارا، اس جوڈیشری میں بھی اب کیسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور کیسز کی تعداد کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کو بڑھا نہیں سکتے ججز کی تعداد کو، تو کم از کم اس کو ایسے تو کر سکتے ہیں کہ اس کو 2 ٹائم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کیسز کے آسانی سے فیصلے ہو جائیں۔ بہت ٹائم لگتا ہے اور جب تک کہ اس میں بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے، جوڈیشری میں بھی بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ سر، چشتیاں کو ضلع بننا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ چشتیاں جو ہے وہ ایک ایسی پلیس پہ واقع ہے، ایسے سینٹر پہ واقع ہے کہ جس کو ہر حال میں ضلع بننا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں کہ ضلع بہاول نگر بہت بڑا ضلع ہے، کہاں وہ مروڑ سے آگے مروکا اور کہاں منچر آباد سے آگے منڈی صادق گنج سے آگے بہت بڑا ضلع ہے جی، لیکن یہاں جو لوگ جو ہیں، ایک بندہ مروڑ سے جب کوئی بہاول نگر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ تو بیچارہ صبح کو چلا ہوا دوپہر کو پہنچتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ چشتیاں ایک سینٹرل پلیس بنتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر حاصل پور کو اٹیچ کر دیا جائے، ہارون آباد اٹیچ کر دیا جائے، فوٹ عباس اٹیچ کر دیا جائے تو یہ بہت فیزیبل ہے ضلع کے لیے، اور ویسے بھی الحمدللہ کاروباری لحاظ سے بھی چشتیاں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، تو دیٹ از ویری فیزیبل فار ڈسٹرکٹ۔ صوبہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، بننا چاہیے یا نہیں؟ صوبہ جنوبی پنجاب جو ہے، میں تو بلکہ اس سے آگے کی سوچتا ہوں کہ صوبہ جنوبی پنجاب تو ہر حال میں بڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک میں صوبے بڑھنے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب آپ کے صوبے زیادہ ہوں گے تو اس کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا، لیکن بہاولپور جو صوبہ ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ صوبہ بہاولپور تو ایکچولی موجود تھا، اور یہ کمٹمنٹ تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی، جو کمٹمنٹ تھی اس کمٹمنٹ کو آنر ہونا چاہیے، اور یہ صوبہ بہاولپور بالکل ریسٹور ہونا چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے، ریسٹور ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت کے نواب صاحب نے بڑی مہربانی فرمائی کہ انہوں نے ایفیلیٹ کیا، الحاق کیا، اور جب وہ اتنی مہربانی کر سکتے ہیں تو ہم ایک صوبہ نہیں دے سکتے؟ ان کا جو ایک بنا ہوا صوبہ تھا اس کو بحال کرنا بالکل ہونا چاہیے، یہ تو بلکہ ڈیلے ہو رہا ہے۔ ٹھیک سر، آنے والے دور میں آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں گے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ ہے، اللہ پاک نے اگر حالات فیور میں ہوئے، پارٹی کی طرف سے کوئی انشاءاللہ تعالیٰ انڈیکیشن ہوئی تو آئی وڈ پارٹیسپیٹ انشاءاللہ۔ موجودہ سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک کنٹرولڈ نظام ہے، تو کنٹرولڈ نظام میں، کنٹرولڈ جمہوریت میں، کنٹرولڈ حالات میں آپ وہ رزلٹس حاصل نہیں کر سکتے۔
جو ملنے چاہیے. جب تک آئین قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کسی اب ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا. اس میں سب کو مل کر یکسوئی سے باہم بیٹھ کر مفاد پاکستان کے فیصلے کرنے چاہیے، اور پاکستان کی جو ایک ترقی کا سفر ہے اس میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تب ہم پاکستان کو کسی خوشحالی کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. ادروائز جو حالات جس طرح کے اب حالات ہیں کہ نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کا کوئی ماحول میں آزادانہ وقت گزارنا اس کے لیے پاسبل ہے، تو یہ چیزیں تو اب میں سمجھتا ہوں بڑی وقت کی ضرورت ہے. سر، آپ جب چیئرمین بیت المال تھے اس وقت آپ نے لوگوں کے لیے کیا اصلاحات کروائی؟ جی الحمدللہ، میں پچھلا جو سابقہ دور تھا اسی میں چیئرمین تھا بیت المال کا، اور ہم نے پوری کمیٹی بنی ہوئی تھی، میرے ساتھ ممبرز بھی تھے. الحمدللہ ہم نے بڑی چھان بین کے بعد مستحقین کو سینکڑوں کی تعداد میں چیک دیے، اور اس میں 3-4 اس میں تھے. ایک اسکالرشپ کی مد میں ہم پیسے دیتے تھے بچے اور بچیوں کو، اور دوسرا شادی کے لیے پیسے دیتے تھے بچے اور بچیوں کو، پھر گزارا الاؤنس کے مد میں پیسے دیتے تھے، پھر علاج معالجے کے لیے. تو یہ ہم نے کوشش کی کہ جتنا بھی وقت ہمیں ملا ہم ایمانداری سے مستحقین جو ہے ان تک یہ پہنچائیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اور ہم نے ہمارے ہاتھوں سے جو یہ کام سارے انجام ہوا. وہ پیسے وہ گورنمنٹ کے ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو کامیاب کرے. سر، آپ ٹیفٹا بورڈ کے آپ ممبر ہیں، اس کا کیا کام ہے؟ ٹیفٹا ایکچولی ٹیکنیکل ایجوکیشن ووکیشنل اتھارٹی ہے، جو جتنے بھی ضلع بہاول نگر میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس یا ووکیشنل کالجز فیمیل کے میل کے، ہم ان تمام کالجز کا جو ایک ڈسٹرکٹ بورڈ آف مینجمنٹ ہے، جس کے چند ممبرز ہیں جو اس کو اوورآل لک آفٹر کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہم اس کے لیے بھی اکثر وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. اور اس کے لیے ہم جو ہیں وہ مختلف اداروں سے بھی میٹنگ کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ یہ جو نوجوان ہیں وہ پاکستان کی ترقی میں ایک مثالی کردار ادا کر سکیں. سر، آپ قانون دان ایکسپرٹ ہیں، پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ پاکستان کا جو موجودہ تعلیمی نظام ہے، میں اس کے بارے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا چونکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بھی رہ کے آیا ہوں. بات یہ ہے کہ اصل میں یہاں کریٹو مائنڈ نہیں بنایا جاتا بچوں کو. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ we study only for the sake of passing examination، جبکہ آپ کا ماٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ سیکھنا ہے، اور اپنے اندر جو ہے وہ سائیکل صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. اس کے لیے پھر آپ کو کریٹو مائنڈ ہونا پڑتا ہے. یہاں کیا ہے، یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے رٹا لگانا ہے، نمبر لینے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ نمبر لینے ہیں. ہم نے اپنی جو اس کی روح تک نہیں پہنچتے، کیونکہ یہاں اہمیت نمبروں کی ہے. وہاں جو ہے ان سٹیٹس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ لوگوں کو کریٹو مائنڈ بناتے ہیں. ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم یہاں اس سسٹم کو تبدیل کریں. یہ نہیں ہے کہ پڑھائی کا یہاں جو ہے وے آف ٹیچنگ جو ہے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جو ہمارے
پڑھانے والے اساتذہ کرام ہیں، چاہے وہ مرد اساتذہ ہوں، چاہے وہ خواتین اساتذہ ہوں، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اصل میں انفارچونیٹلی ہمارے کسی بھی شعبہ میں تربیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچوں کی کونسلنگ نہیں ہوتی۔ اگر کسی بچے نے کس فیلڈ میں وہ جانا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، ان کی کونسلنگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، بس یہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کریٹو مائنڈ بنائیں، اور اساتذہ جو ہیں ان کو تربیت دیں، ان کو مختلف ان کے سیمینارز کروائیں، ان کو جو ہے وہ ایک جو سٹینڈرڈ ہے، ورلڈ کا سٹینڈرڈ ہے، اس کے مطابق ان کو تیار کریں۔ تو ڈیفینیٹلی باقی یہ نہیں ہے کہ یہاں قابلیت ہمارے اساتذہ میں بہت ہے، ماشاءاللہ بچوں میں بڑے قابلیت ہے، بڑے ایکسٹرا جو ہے ان میں ٹیلنٹ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ان کو موقع کیسے دیا جائے، وہ بڑا ضروری ہے۔ یہ تبدیلیاں، بیسک تبدیلیاں تھوڑی سی کر لیں تو یہی نظام تعلیم ہم اس کو کمپیٹ کر سکتے ہیں ورلڈ کے ساتھ۔ جی سر، ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے اور آپ کتنے کنٹریز کی سیر کر چکے ہیں؟ میں ایکچولی جی کسی اور کنٹری میں تو میں گیا نہیں، یو ایس اے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں تقریباً 1.5 سال وہاں رہا ہوں، اور وہاں کا جو نا بڑا فرق ہے۔ وہاں کیسا ایکسپیرینس رہا، کیسا کلچر ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہاں کا اور ہمارے ملک کا بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ یہاں مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، وہاں ان کا مذہب تو مسلم نہیں ہے، لیکن جو اسلام ہمیں ترغیب دیتا ہے وہ چیزیں ان لوگوں نے اپنائی ہوئی۔ یہاں ہم دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، ساری انرجی ضائع کرتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے۔ وہاں لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ایمانداری سے کام کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہے، ہم سازش کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں۔ تو جب تک میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی تعلیمات اور جو ایک اسلام نے ہمیں ترغیب دی ہے، ہم اس کو اپنا ایک مضبوط ایمان کا حصہ نہیں بنائیں گے، اس وقت تک ہم جو ہے نا وہ صحیح معنوں میں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، جس کی جو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ وہاں جو ہے وہ دیکھیں، اب ہم یہاں گھر بناتے ہیں، گھر پہ ہم لاکھوں روپے لگاتے ہیں، ہم پھر رکھتے ہیں، ملازمہ رکھتے ہیں، صفائی کرتی ہے گھر کی، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ چلو گھر کی صفائی کی ہے، اس کے سامنے سڑک کی صفائی کر لیں۔ نہیں، وہاں ان لوگوں کا سب سے زیادہ زور ہوتا ہے صفائی پہ، وہاں خالص چیزیں ملتی ہیں، یہاں ہم ہر چیز میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان بہت زبردست ملک ہے، پاکستان میں ہر طرح کا موسم ہے، پاکستان میں ٹورزم کے لیے بھی، جیسا آپ نے فرمایا، ٹورزم کے لیے بہت مواقع موجود ہیں، لیکن بات تو وہی ہے نا کہ ٹورزم بھی تو تب ہوگا نا جب آپ کو ایک فری ماحول ملے گا، جب لوگ محفوظ ہوں گے، جب ہماری خواتین مرد کسی سفر کے لیے نکلیں گے، کسی جگہ جائیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ وی آر ویری سیکور ہیئر، تبھی اس کو ٹورزم کو فروغ ملے گا۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ یہاں نہیں ہے۔ باہر میں نے دیکھا ہے، میں نے وہاں ایک بڑے پرفضا مقام پہ بھی میں 1-2 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو لوگ وہاں بڑے فریلی، یہاں اصل میں سب سے زیادہ جو میں بات سمجھتا ہوں کہ آپ کی جان و مال، عزت و آبرو کا تحفظ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے اسلام کے عین مطابق ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔
پاکستان کے کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ پاکستان میں جی مجھے تو سچی بات ہے ویسے اسلام آباد اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ صاف ستھرا شہر ہے۔ اب تقریباً اب دیکھ لیں کہ سال وہاں ضرورت نہیں پڑتی کہ جوتا صاف کرنے کے لیے برش مارنا پڑے جوتے پہ، تو وہاں اسلام آباد ایک صاف ستھرا شہر ہے۔ لاہور میں لاہور بھی بہت اچھا شہر ہے، لیکن دھواں مٹی یہ بہت زیادہ ہے۔ ویسے میں لائک کرتا ہوں کہ اسلام آباد، پنجاب میں اسلام آباد جو ہے نا دی بیسٹ ہے۔ باقی تو ناردرن ایریاز ہیں ان کی تو پھر کیا بات ہے، وہ تو بڑے ڈیفینیٹلی پرفضا اور خوبصورت مقامات ہیں۔ ادب کے حوالے سے بات کریں تو ادب سے کس حد تک آپ کو لگاؤ ہے؟ ادب سے میرا بہت لگاؤ ہے، اور ویسے بھی ادب جو ہوتا ہے وہ پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو ادب سے تو صحیح معنوں میں آپ کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر انسان کو ادبی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ کہنے والے نے کہا ہے نا کہ علیحدگی سے مقدر بنا نہیں کرتا، بلا سماج بھی انسان رہا نہیں کرتے، بہت سے ہوں پھول تو بنتا ہے گلدستہ، کیا بات ہے، اکیلا پھول چمن میں سجا نہیں کرتا۔ کیا بات۔ اور میں تو ویسے بھی گفتگو پیار کے لہجے میں کیا کرتا ہوں، کوئی انسان تو محبت کی زبان سمجھے گا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا۔ کتابیں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، کتابیں اب تو خیر اتنی زیادہ نہیں پڑھتا، لیکن پہلے کتابیں پڑھنے کا کافی شوق رہا ہے، خاص طور پہ اقبال، علامہ محمد اقبال مفکر پاکستان، ان کی شعر و شاعری جو ہے اس میں بہت کچھ ہے، لیکن بہت زیادہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ہر وقت کتابیں پڑھتے رہیں، لیکن بہرحال پھر بھی کافی لگاؤ ہے۔ سر، مسلم لیگ نون کے دور میں چشتیہ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی تھی؟ سر اس میں اگر میں ایک ہی فکرے میں بات کہہ دوں کہ ڈیولپمنٹ اور کسی دور میں ہوئی ہی نہیں، ہوئی مسلم لیگ نون کے دور میں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی، میں نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں بہت کوئی مثالی اور اسی طرح کے کام ہو گئے ہوں گے کہ سارا کچھ اب بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کوشش کی ہے۔ یہاں چشتیہ میں بڑا برا حال تھا اس سے پہلے، اور پھر جو یہاں کے جو ایم پی اے تھے، وہ آج کل ایم این اے ہیں، احسان باجوہ صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت کی، اور یہاں بڑا انہوں نے سڑکوں کا جال بچھایا، اور چشتیاں کے بڑے برے حالات تھے، بہت محنت کی اس نے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو صلہ بھی دیا، اللہ نے اس کو ایم این اے بھی بنایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوشش ہے کہ جب آپ لگن سے، جستجو سے، محنت سے کوشش کرتے ہیں تو کام تبھی ہوتے ہیں۔ پھر ہوتا ہے، دوسری بات ہوتی ہے ویژن، کہ ویژن ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے کہ اب لوکل گورنمنٹ دیکھ لیں، آپ لوکل گورنمنٹ میں چھوٹے موٹے مسائل لوگوں کے حل ہو رہے تھے، پھر اچانک ان کو ڈیزالو کر دیا گیا، پھر اس کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، لیکن ابھی تک اس کو پوری طرح فنکشنل نہیں کیا۔ تو یہ چیزیں جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، قانون اور آئین کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیسے ملک ترقی کر سکتا ہے، کیسے کوئی شہر ترقی کر سکتا ہے، کیسے کوئی صوبہ ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی مسلم لیگ نون کے دور میں الحمدللہ ترقیات کے لحاظ سے کافی انہوں نے کام کیا ہے۔ ٹھیک۔ سر، میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی لیڈرشپ میں پارٹی کس طرح مضبوط ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ ہمارے ملک میں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے اپنی اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں تو سب مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف نے
حقیقی معنوں میں مسلم لیگ میں نئی روح پھونکی. انہوں نے ماشاءاللہ مسلم لیگ کے ووٹر کو ایسا ان کو ایسا اکٹھا کیا کہ جو آج بھی میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہے. ان کی اس سلسلہ میں بڑی گراں قدر خدمات ہیں. وہ ایک گراس روٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو بھی پاکستان کے عوام آزادانہ منصفانہ حقیقی انتخابات جو ہیں وہ ہوں اور جس کو بھی وہ پاکستان کی عوام چاہے وہ حکمرانی کرے اور یہ تسلسل چلتا رہے تو پاکستان میں ایک خوشگوار تبدیلی آ سکتی. آپ کے آئیڈیل لیڈر کون ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح. ٹھیک سر، ان فیوچر آپ کے کیا پلانز ہیں چشتیہ میں ہوتے ہوئے؟ ان فیوچر کیا اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سیاست کے حوالے سے ہو گیا، بار کی سیاست کے حوالے سے اور جنرل سیاست کے حوالے سے کیا پلانز آپ نے کیے ہوئے ہیں؟ ایک پلان ہوتا ہے جو انسان بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان ان پلان پہ اپنے مقاصد حاصل کرے. لیکن چونکہ میرا ایک ایمان ہے، وہ ایمان یہ ہے کہ پلان وہ کامیاب ہوتے ہیں جو رب کریم چاہتا ہے. لہٰذا آپ نیک نیتی سے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، انسانیت کی جو ہے وہ عظمت اس کو پروموٹ کریں، لوگوں کے ساتھ بھائی چارے والا ماحول رکھیں، اپنے علاقے کی خدمت کریں. باقی فیصلے سب اللہ پہ چھوڑ دیں. جب وہ پلان بناتا ہے سارے راستے بھی وہ کھول دیتا ہے. اس لیے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا رب میرے لیے بہتر چاہے گا میں اس پہ شکر الحمدللہ کہتا رہوں گا. ٹھیک ہے سر، پروگرام کے آخر میں اپنے حلقے کی عوام کو اور اوورآل اپنے دوستوں کو، چشتیاں کی عوام کو آپ کا کیا میسج ہے؟ میرا صرف ایک ہی پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ توڑ دیں نفرتوں کی دیواروں کو، قدورتوں کے بند کو، آپس کے اختلافات کو. زندہ رہیں دوسروں کے لیے، وطن کے لیے، کیا بات، قوم کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے، خواتین کا احترام کے لیے، کیونکہ اسی طرح کا جینا قابل رشک جینا ہے. ارے انسانوں اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے، تجھے جینا ہے تو جی سارے زمانے کے لیے. کیا بات. بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے، آپ سے معلومات لے کے اور گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا. تھینک یو ویری مچ. میں بھی آپ کو بڑا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے آواز بہاولپور کے نیوز چینل کو ترقی دے. بہت شکریہ. آپ زیادہ سے زیادہ کامیاب ہوں اور جس مقصد کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ خدا میرا، آپ کا، پوری قوم کا حامی و ناصر. تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.